बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज जुमे का दिन है, अगस्त की 28 तारीख है। नॉर्मली मेरा इंटरेक्शन आपसे दोपहर में होता है, 1 बजे के 2 बजे के आसपास, लेकिन कभी कभार सुबह में भी मैं वीडियोस करता हूँ। अभी वीडियो करने की वजह यह है कि नमाज फजर के लिए उठे, बड़ा अच्छा सा एक वक्त, और कुछ चीज़ों पर नज़र पड़ी तो लगा कि ये चीज़ें जो है वो फौरी आपके सामने पेश करनी चाहिए। सारी चीज़ें गुज़श्ता चंद घंटों की, रात की डेवलपमेंट हैं, इसलिए इन पर बात की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, हमारा सबसे बड़ा क्रिकेटर अडियाला जेल में है, हमारा सबसे मकबूल कौमी रहनुमा अडियाला जेल में है। तो जो हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उसने इस क्रिकेटर के मामले पर जो इंटरव्यू है उस पर शिकायत की है, बाज़ाब्ता शिकायत की है। तो सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है, इस तमाम मामले की बात करेंगे। रज़ा मीर के लिए जो प्रोटेस्ट शारा फैसल पर हो रहा है, जहां मैं भी 2 से 3 बार गया, यानी एक बार बराए नाम, एक बार कुछ वक्त के लिए, एक बार जाकर मैं उस प्रोटेस्ट में तमाम वक्त बैठा और वहां से मैंने आपके लिए वीडियो भी की। तो उस प्रोटेस्ट के हवाले से भी एक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ हुई है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो पिम्स का सानिया है, शहबाज शरीफ साहब ने एक कमेटी बनाई पिम्स की तहकीकात के लिए। वो कमेटी अपनी रिपोर्ट आज देगी। नंबर 1, CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसने फायर सेफ्टी के लिए दोबारा खतूत लिखे हैं, और जो पिम्स का ये सानिया है, इसके लिए जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि वजीर आजम साहब की जो इंक्वायरी कमेटी है, एक जानिब वो है, दूसरी जानिब पिम्स की अपनी भी एक इंक्वायरी कमेटी है, वो भी देख रहे हैं अपने तौर पर। तो उस कमेटी का भी काम हो रहा है। कमेटी ने अस्पताल की नर्सरी का CCTV रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया है। पिम्स के स्टाफ के बयानात जो हैं वो लिख लिए हैं। कमेटी ने फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स का जायजा ले लिया है। इसके साथ साथ गुज़श्ता रोज एक और काम हुआ। कौमी असम्बली की जो स्टैंडिंग कमेटी है हेल्थ के लिए, उसने पिम्स का जायजा लिया। वो वहां गए, ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स और अमले की मअतली, वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के इस्तीफे का उन्होंने मुतालबा किया। वहां पर डॉक्टर महेश कुमार ने अस्पताल का दौरा किया और सवाल उठाया कि हमें तो ये बताया गया था कि आग एयर कंडीशनर से लगी, स्पार्क हुआ एयर कंडीशनिंग सिस्टम में, कंप्रेसर फटा, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन, तो फिर आग बहुत तेज़ी से भड़की। लेकिन अब हम जब गए तो हमें पता चला कि AC तो चल ही नहीं रहा था। और उन्होंने ये भी कहा कि तमाम नर्सेस को बिठाकर एक बयान रटवाया गया है, वो बयान जो है वो दिया जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये तमाम का तमाम मामला। अब इसमें एक और चीज़ याद रखिएगा कि अभी इस पिम्स पर कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं, जिनसे हमें ये पता चल रहा है कि हुकूमत को बार बार बताया गया कि जो हालात हैं, जिस तरह के मामलात हैं, खुदा न खास्ता सानिहा जन्म ले सकता है, लेकिन हुकूमत जो थी वो इन चीज़ों से निमटने में, इन इश्यूज़ को एड्रेस करने में नाकाम रही। अब आ जाइए इमरान खान के बेटों के इंटरव्यू की जानिब। हमारे हुक्काम ने क्या किया है? हमारे यहाँ जो वज़ीर दाखिला साहब हैं वही चेयरमैन PCB भी हैं, मोहसिन नकवी साहब। तो PCB जो है वो एक क्रिकेट की सबसे बड़ी बॉडी है, वज़ीर आज़म के अंडर होता है, उसके सरपरस्त आला है। लेकिन जो इस मुल्क में हमारे हुक्काम या रियासत या ताकतवर हल्के उनके सबसे करीब हैं, वो साहब PCB के चेयरमैन भी हैं, वज़ीर दाखिला भी हैं। तो फिर PCB ने ये शिकायत की स्काई स्पोर्ट्स से। इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू चला, माइकल एथरटन ने ये इंटरव्यू किया था। अब क्या हुआ है? PCB ने क्रिक इन्फो के मुताबिक बाकायदा एहतजाज किया है इस इंटरव्यू पर स्काई स्पोर्ट्स से, और लॉर्ड्स में पाकिस्तान इंग्लैंड के इस मैच के दौरान जो स्काई ने इंटरव्यू किया उस पर शिकायत की है। दूसरे टेस्ट के पहले दिन लंच ब्रेक के दौरान इमरान खान के बेटों
سلیمان اور قاسم کا 18 منٹ کا انٹرویو نشر کیا گیا۔ اب یہ کرک انفو کی خبر ہے اس پر، اور کرک انفو کرکٹ کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے۔ اب مائیکل ایتھرٹن نے جو انٹرویو کیا سابق انگلش کپتان نے، اس انٹرویو پر پی سی بی نے بات کی، اور انٹرویو نشر ہونے سے پہلے بات کی، اس کے چلنے سے پہلے۔ سلیمان اور قاسم نے اپنے والد کی جو صحت ہے اس پر بھی تشویش ظاہر کی، اور یہ کہا کہ انہیں یہ ڈر ہے کہ ان کے والد کی جان جیل میں خطرے میں ہے۔ عمران خان صاحب 3 سال پلس جیل میں ہیں۔ اس کا کرک انفو بتا کیا رہا ہے؟ پی سی بی نے اسکائی سے رابطہ کیا اور انٹرویو نشر کرنے پر اعتراض کیا، اور پاکستانی ٹیم لنچ کے بعد میدان میں واپس نہیں اترے گی۔ پی سی بی نے یہ بھی بتایا کہ ہم اس بارے میں غور کر رہے ہیں۔ اب اسکائی نے اس پر بات کی، سب کچھ ہوا۔ جب یہ سب چل رہا تھا تو کچھ دیر کے لیے انٹرویو رکا بھی، لیکن ایونچولی تمام تر بات چیت، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایفرٹ تھی وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ 18 منٹ کا یہ انٹرویو چلایا گیا۔ جب انٹرویو ختم ہوا تو پاکستانی کھلاڑی دوسرے سیشن کے لیے میدان میں واپس آنے کی تیاری کر رہے تھے، اور 2:40 پر کھیل دوبارہ شروع ہو گیا۔ یہ کرک انفو بتا رہا ہے۔ پی سی بی نے صرف شکایت نہیں کی بلکہ یہ بتایا کہ ہم اپنے کھلاڑیوں کو میدان میں نہیں اتاریں گے۔ تو یہ جو انٹرویو ہے جس میں عمران خان کے بیٹے اپیئر ہوئے، اور جس کے لیے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہوا یا صحافیوں سے انٹریکشن ہوا، یا برطانوی پارلیمان کے نمائندوں سے، امریکی پارلیمان کے نمائندوں سے انٹریکشن ہوا، ان تمام چیزوں کے لیے سب سے زیادہ رول پلے کرتے ہیں زلفی بخاری صاحب۔ ابھی کراچی میں ایک شادی کی تقریب تھی، ایک بہت بڑے صحافی ہیں ان کے گھر کی، وہاں پر میری ایک صحافی ہیں بین الاقوامی صحافی، ان سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ زلفی بخاری وہ شخصیت ہیں جنہوں نے عمران خان کا معاملہ انٹرنیشنلائز کرنے میں سب سے زیادہ کردار ادا کیا ہے، اور ان کا یہ کردار پاکستانی حکام کو بھی اندازہ ہے اور انہیں ہرٹ کرتا ہے۔ تو زلفی بخاری ہی اس انٹرویو کے پیچھے بھی بتائے جا رہے ہیں۔ تو ایک اگر آپ اچھی ایفرٹ کرتے ہیں تو اس رجیم کو فرق پڑتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ٹھاک فرق پڑتا ہے۔ دوسرا فرق کہاں پڑا؟ دوسرا فرق پڑا ان لوگوں کو جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف سے پارلیمان کی حد تک اتحاد میں باقاعدہ ہاتھ ملا لیا، تو بہت فرق پڑا، بہت زیادہ فرق پڑا۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس میں مولانا صاحب نے فیلڈ مارشل صاحب کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنایا، صوبے بنانے کے معاملے پر ان پر مسلسل تنقید کی، تو وہ اور زیادہ شاید ہرٹ کرتی ہے۔ 3 3 6 9 12 15 یہ میں کیوں گن رہا تھا؟ یہ جو آپ امیج دیکھ رہے ہیں، یہ ایک عدد آپ دیکھیں نا، سارے یہی 2 صاحبان تمام پوسٹس میں نظر آ رہے ہیں۔ تو بہت بڑی تعداد میں صحافی ہیں، سوشل میڈیا پر کام کرنے والے لوگ ہیں، بڑے بڑے نیوز کے اداروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی گفتگو پر 2 صحافیوں کی گفتگو ہے، عرفان خان صاحب کی اور عقیل یوسفزئی صاحب کی، اس پوڈ کاسٹ کو سب نے ایک ساتھ رپورٹ کیا ہے۔ اب اس پر بڑا سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا سب ایک ساتھ اس معاملے پر بات کرنے لگے؟ اس میں ہوا کیا ہے؟ عقیل یوسفزئی صاحب عرفان صاحب سے بات کر رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب پہ بڑی ٹھیک ٹھاک تنقید ہو رہی ہے۔ وقار ستی صاحب، یہ غالباً تمغہ بھی لے چکے وقار ستی صاحب، اور وقار ستی صاحب جنگ جیو کے ساتھ کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ مختلف چینلز کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے۔ وقار ستی صاحب کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی ایک ویڈیو تھی جو بنائی گئی، وقار ستی صاحب نے اس کو ٹویٹر پہ شیئر کیا تھا، جس میں انہیں مبینہ طور پر مذہبی جو توہین آمیز چیزیں ہیں ان کا مرتکب قرار دیا گیا، کہ عمران خان صاحب نے مختلف چیزوں کے حوالے سے توہین کی ہے۔ اب وقار ستی صاحب نے ٹویٹ کیا، خیبر پختونخوا کے سینئر تحقیقاتی صحافی عقیل یوسفزئی نے مولانا فضل الرحمان کے حالیہ بیانات کی ٹائمنگ پر ایسا خوفناک سوال اٹھا دیا ہے کہ معاملہ اب محض بیان بازی نہیں لگتا۔ کہانی کے اصل کردار اور پس پردہ محرکات جاننے کے لیے عقیل یوسفزئی کا تجزیہ سننا ہوگا۔ احمد منصور صاحب جو ہیں بڑے نامی گرامی صحافی ہیں، احمد منصور صاحب نے کہا مولانا فضل الرحمان کے فوج اور لیڈرشپ کے خلاف بیانیے کے پیچھے کہانی کیا ہے؟
پشاور سے باخبر صحافی اور سینئر تجزیہ کار کی گفتگو بہت اہم ہے۔ آزاد اردو پر ہی چلا ہے یہ۔ ملک کے چوٹی کے صحافی عقیل یوسفزئی کے تہلکہ خیز انکشافات، مولانا فضل الرحمان کی شیخ ہیبت اللہ افغانستان۔ شیخ ہیبت اللہ کے ساتھ گفتگو میں کہا جا رہا ہے کہ انہیں پاکستان سے زیادہ افغانستان کے مفادات عزیز ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے بھی واضح کیا ہے کہ انہیں پاکستان کے مفادات مقدم ہیں، چاہے اس کے لیے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے۔ پھر جمشید خان صاحب، پھر اس کے بعد کچھ چھوٹے اکاؤنٹس ہیں، سوشل میڈیا اکاؤنٹس۔ علی اصغر بھٹی صاحب، پاکستان ڈیفنس۔ صدیق ساجد صاحب بڑے صحافی ہیں، انہوں نے بھی کہا سینئر صحافی عقیل یوسفزئی ایک انتہائی سنجیدہ، باوقار اور منجھے ہوئے صحافی ہیں جو خبر بعد بھی تول کر کرتے ہیں۔ ان کا مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے انکشاف غیر معمولی اور افغان طالبان اور JUI کے درمیان قریبی تعلقات کی واضح عکاسی کرتا ہے۔ پھر ایگل آئے ہے، ازبانی چودھری ہے، پھر فیصل عباسی صاحب اینکر ہیں، صحافی ہیں، فیصل عباسی صاحب نے اس پر بات کی۔ شیخ ہیبت اللہ کو مولانا نے کہا کہ پاکستان سے زیادہ افغانستان کا مفاد عزیز ہے۔ طیب گوندل ہیں، پھر اس کے بعد زنیرہ ماہم ہیں۔ زنیرہ ماہم نے بھی ٹی وی پہ کام کر رکھا ہے، ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کرتی ہیں، جیسے میں کرتا ہوں۔ پختون ڈیجیٹل ہے، آزاد ڈیجیٹل، پختون ڈیجیٹل، ان تمام اکاؤنٹس نے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کی ہیں۔ اب آپ ایک چیز دیکھیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو موقف اپنایا ہے، فوج پہ کڑی تنقید کی ہے، فیلڈ مارشل صاحب پہ کڑی تنقید کی ہے، صوبے بنانے کی جو مسلسل ایک ایفرٹ اس کے لیے شروع ہوئی ہے، ابھی تو گفتگو کی حد تک ہے، تو اس پر کڑی تنقید کی ہے مولانا فضل الرحمان نے۔ تمام کے تمام لوگوں نے مولانا فضل الرحمان کو افغانستان کا حامی قرار دے دیا ہے، پاکستان سے زیادہ۔ یہ نہیں کہا کہ وہ پاکستان کے حامی نہیں ہیں، لیکن افغانستان کے زیادہ حامی ہیں، افغانستان کے مفادات مولانا کو زیادہ عزیز ہیں۔ یہ ہمارے ہاں اب بالکل اچانک شروع ہو گیا ہے۔ مولانا صاحب کی سیاست سے مجھے بھی کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں، اور میں نے کئی دفعہ ان اختلافات کا اظہار بھی کھل کر کیا ہے۔ مولانا پہ تنقید مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بھی کی، بعض حوالوں سے میں نے بھی کی، بہت بڑی تعداد میں صحافی کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو غداری کے فتوے بانٹنے والا کام ہے نا، یہ ایک مخصوص کام ہے۔ یہ کام جب کیا جانے لگے تو آپ کو چیزیں کس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں، کس ڈائریکشن سے ہو رہی ہیں، یہ شاید سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان کو شاید غدار بھی قرار دے دیا جائے۔ غدار قرار دینے کی ابتدا تو کر دی گئی ہے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو افغانستان کے مفادات زیادہ عزیز ہیں۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ ہیں جو کچھ عرصہ پہلے عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کے لیے جو PDM ایفرٹ تھی، اس ایفرٹ میں سب سے آگے تھے، اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ اور اب ایک جو اتحاد ہے، اس اتحاد میں تمام جماعتیں ایک طرف ہیں، اور وہ تمام جماعتیں اور ان کے دوست ایک طرف، اور پاکستان تحریک انصاف، اب پارلیمان میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت، اچکزئی صاحب، کچھ دیگر دوست، یہ ایک طرف ہیں۔ تو اس سچویشن میں اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ نشانہ بن گئے ہیں۔ آخری چیز رضا میر کا معاملہ، وہ بہت اہم ہے، کیونکہ ایک قتل ہوا اور اس قتل کو یہ بتایا گیا کہ نہیں، قتل نہیں ہے، خودکشی ہے، لیکن اس نوجوان کے اہل خانہ، اس کے دوست، وہ اڑ گئے کہ یہ قتل ہے، اور وہ انصاف مانگنے لگے۔ انہوں نے مظاہرہ شروع کر دیا کراچی میں، شارع فیصل پر، نرسری کے مقام پر، فرنیچر مارکیٹ کے بالکل باہر۔ وہاں وہ سڑک پر بیٹھتے، آ کر ایک اسٹاپ بنا ہوا ہے، اس اسٹاپ پر آ کر بیٹھتے ہیں، وہاں بینچز وغیرہ لگی ہوئی ہیں، فٹ پاتھ ہے، وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر کوئی 40-50 افراد، کئی دفعہ 150-200 افراد، کئی دفعہ 300-400 افراد مظاہرہ کرتے ہیں، فلیکس، پلیکرڈز، بینرز اٹھاتے ہیں، مظاہرہ کرتے ہیں اور انصاف مانگتے ہیں۔ بس اتنی آواز ہے ان لوگوں کی۔ ہوا کیا ہے، ان لوگوں کے خلاف بالکل اچانک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ یہ جو مقدمہ ہے، یہ محمد نظام نام کے سب انسپیکٹر ہیں، تھانہ فیروز آباد میں مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور نظام صاحب نے تفصیل جو اس کی لکھوائی ہے، رپٹ روزنامچہ، اس میں کیا انہوں نے درج کروایا ہے کہ میں اور میرے ساتھ دیگر عملے کے جو ارکان ہیں، ان میں ہیں بلال مقصود، محمد احمد، بذریعہ موبائل سرکاری فیروز آباد تھانے کی SPB اور 660 نمبر ہے گاڑی کا،
ہم گشت پر تھے، نرسری کے مقام پر پہنچے، وہاں شارع فیصل پر 12:30 بجے دیکھا کہ 100 افراد انہوں نے سڑک کو بلاک کر رکھا ہے اور مظاہرہ کر رہے ہیں، ہاتھوں میں ڈنڈے اور بینرز موجود ہیں۔ بینرز پر تحریر تھا، میر رضا علی کے قاتلوں کو گرفتار کرو، اور یہ نوجوان جو ہیں ان پر الزام یہ لگایا گیا کہ یہ آنے جانے والی گاڑیوں کو روک رہے تھے، جن میں سے کچھ مظاہرین کے نام پھر نام ہیں، اور ان ناموں میں 20 نام شامل ہیں۔ یہ نام شروع ہوتے ہیں عدنان رضا سے، اور یہ نام ختم ہوتے ہیں شیخ طلحہ بن ناصر پر۔ 20 نام دیے گئے، اور اس کے علاوہ نامعلوم افراد ہیں۔ ان کو پولیس نے سمجھانے کی کوشش کی، ان لوگوں نے یہ باز نہیں آئے، نعرے لگاتے رہے، ان کی وجہ سے ٹریفک کی روانی میں خلل پڑا۔ میں یہاں 3 بار گیا ہوں جہاں یہ مظاہرہ کر رہے ہیں، سڑک پر بیٹھے، اگر یہ یہاں مظاہرہ کر رہے ہیں تو یہاں ان سے کچھ 50 میٹر کے فاصلے پر پولیس موبائلز کھڑی ہوتی ہیں، 2 یا 1، اور وہاں چیئرز ڈال کر سڑک کنارے گرین بیلٹ پر پولیس والے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ ان کو سیکیورٹی بھی دیتے ہیں، نظر بھی رکھتے ہیں، تو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ مظاہرین جو ہیں ان کو باقاعدہ طور پر میرے ساتھ مسعود رضا گئے، کچھ دیگر صحافی گئے، کچھ دیگر لوگ گئے، ہم نے کہا آپ جو مظاہرہ کر رہے ہیں یہ مظاہرہ حکومت کو ہرٹ نہیں کر رہا، حکومت کو اپنی بات سمجھانے سنانے کے لیے اور اس پر ریئیکشنائز کے لیے مظاہرے کی شدت کو بڑھانا پڑے گا، لوگ بھی زیادہ لائیے، اور اس مظاہرے میں حکومت کو آپ جو طریقہ ہوتا ہے الٹیمیٹم دیتے ہیں کہ اگر آپ مانگ رہے ہیں کسی پولیس آفیسر کا استعفیٰ یا آپ مانگ رہے ہیں اس کی معطلی، تو آپ کہتے ہیں اگلے 24 گھنٹے، اگلے 48 گھنٹے میں یہ کرو ورنہ ہم یہ کر دیں گے۔ پھر اس سے آگے آپ جاتے ہیں، آپ ضیاء الانجار صاحب کے خلاف، مراد علی شاہ صاحب کے خلاف کوئی مطالبہ رکھتے تو آپ کہتے ہیں اتنے گھنٹے میں یہ کرو ورنہ ہم یہ کر دیں گے۔ یہ لوگ بڑا پرامن مظاہرہ کر رہے ہیں، یہاں کچھ بچے جمع ہوتے ہیں اور انہوں نے کمیٹی سی بنا لی ہے، بڑا آرگنائزڈ مظاہرہ ہوتا ہے۔ وہ آنے والوں کو باقاعدہ، میں بیٹھا ہوا کام کر رہا تھا، نعرے لگا رہے تھے، پانی دیتے ہیں ان کو۔ کئی دفعہ وہاں پر لوگ آ جاتے ہیں، وہ ناریل اور بھٹا اور دیگر چیزیں بیچ رہے ہیں، وہ بیچارے آخر میں فری دے کے چلے جاتے ہیں۔ چائے وائے کا پوچھتے ہیں ان لوگوں کو، چائے منگوا بھی دیتے ہیں کچھ لوگوں کو، میڈیا کے لوگ آتے ہیں، اور سڑک کنارے کیونکہ اس وقت ٹریفک بھی کم ہوتا ہے، یہ ایک بہت پرامن، بہت مہذب مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو ہماری پولیس وہ تحفظ نہیں دے سکتی، ہمارے حکام تحفظ نہیں دے سکتے، قاتلوں کو گرفتار نہیں کر سکتے، پیش رفت نہیں کر سکتے، اس شہر کو محفوظ نہیں بنا سکتے۔ اس شہر میں جو دندناتے پھر رہے ہیں مجرمان، ان کے خلاف کچھ کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ کوئی آواز اٹھائے تو وہ آواز ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس ملک میں بہت بڑا مسئلہ ہے، آواز برداشت نہیں ہوتی۔ آواز برداشت نہیں ہوتی تو صحافی گرفتار ہوتے ہیں، ایکٹیوسٹ گرفتار ہوتے ہیں، غائب ہوتے ہیں، دھمکیوں کا سامنا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کارروائیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ یہی سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے، یہ طریقہ نہیں بدلتا، اور ایک بار پھر ہمیں یہی طریقہ ان کا نظر آ رہا ہے۔ افسوسناک ہے، گورنمنٹ آف سندھ، آپ کا طریقہ، آپ کا رویہ افسوسناک ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔